बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ, हमारे साथ मेहमान है। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी नदीम शहजाद साहब का, जो जर्नलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। आपसे हम काफ़ी सारी मालूमात देंगे जो इस वक्त सूरत हाल है सैलाब के हवाले से, तो बहुत सी बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले मैं नदीम शहजाद साहब की तरफ आऊँगी और हम थोड़ी बहुत अपडेट जानेंगे कि मुतासरीन के लिए बेसिकली शहजाद इस वक्त जो हम कहेंगे बैरून मुल्क से जो इमदाद आ रही है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें आगे उनको देखा जाए कि वो किस तरह से इमदाद जो है वो आ रही है। और उनको जो है वज़ीर आज़म साहब बड़ा इस पर एक्टिवली जो है काम कर रहे हैं। बल्कि हम ये कहेंगे कि साथ साथ जो है वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत एंड आवर फोर्सेस सब मिलकर जो है काम कर रहे हैं। आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स भी, बल्कि अभी उन्होंने भी जो है काफ़ी ज़्यादा काम किया है। बेसिकली हम अगर यूएन की बात करें तो यूएन के जिन्होंने इस वक्त कहा है कि सैलाब के हवाले से जो मज़ीद फ़ंड्स हैं वो उनको दिए जाएंगे और उन्होंने बढ़ाया है थोड़ा, तो उसके हवाले से बताइएगा थोड़ा सा। जी बिल्कुल जी, यूएनओ के फ़ंड्स के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़ास तौर पर इसकी जो बुनियादी वजह बनी जी, इतनी तवज्जो जो अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के इस तमाम सूरत-ए-हाल पर, जिस आफत के अंदर इस वक्त पाकिस्तान है, इसका असल पूरी दुनिया को जो उजागर किया, इसके जो ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाही जो है वो एंटोनियो गुतेरेस जब पाकिस्तान आए सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, उन्होंने जिस वक्त आंखों देखा हाल देखा यहाँ का, तो फिर उन्होंने आलमी दुनिया को जो है बेदार किया कि वाकई ही पाकिस्तान जो इस वक्त बहुत बड़ी एक आफत के अंदर है और सैलाब जो है ये इससे पाकिस्तान तकरीबन डूब चुका है और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की वबाई अमराज फैल रही है। और अब भी जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा को तशवीश है वो बच्चों के ऊपर है कि ख़ास तौर पर बच्चों में जो वबाई अमराज फैल रही हैं। इस हवाले से वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इस बीमारियों पर कंट्रोल नहीं हुआ तो बहुत सख्त सूरत हाल हो सकती है, तो इसकी वजह से इसके लिए बड़ा कॉन्शियस हो रहे हैं अभी सब। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जी। और इसी हवाले से अब अक़वाम मुत्तहिदा ने 5 गुना जो इमदाद है उसे बढ़ा दिया है कि इसे अब 81 करोड़ 60 लाख डॉलर जो इसे कर दिया है। 5 गुना ये बढ़ी अब इमदाद। और इसी वजह से जितने भी प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो वर्क कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ जहाँ से पाकिस्तान के हवाले से, अब वो एक हमारे लिए ऐसा रहा कि एक तो डिजास्टर्स आया, इन्हीं हालात के अंदर यूनाइटेड नेशन का इजलास भी था। उसमें ख़ास तौर पर जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने ये चीज़ की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई पूरी दुनिया की, और इस पर बिल्कुल सीरियसली पूरी दुनिया इस पर मुतवज्जो है, चूँकि ये मौसमियाती तब्दीलियों का जो है इसके असरात हैं जो पाकिस्तान इसकी जद में आया है। और इसी हवाले से अब काम जो है इमदाद के जितने भी हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, ख़ास तौर पर देखें चाइना ने भी इसके अंदर जो इजाफा किया है, इसके साथ सऊदी अरब जो है मुसलसल इमदाद भेज रहा है, यूएई को अगर आप देख लें वो भेज रहा है, अमेरिका इस वक्त ख़ास तौर पर अमेरिका के अंदर मैं बात करूँगा कि उनकी जो सपोर्ट है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के साथ रही है और अब भी है। और वहाँ पर जो एक और चीज़ इसमें जो है ख़ास ये कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर है, एक तो अमेरिकन गवर्नमेंट की बात, यूनाइटेड नेशन का भी हेडक्वार्टर जो कि वहीं पर है, और उस हवाले से भी एक जो मामला है वहीं पर चलता रहा। और उसके साथ वहाँ पर जितनी जो पुलिस है, न्यूयॉर्क पुलिस के अंदर ख़ास तौर पर जो वहाँ पर पाकिस्तानी पुलिस एहलकार हैं, ये हमारे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पुलिस एहलकारों के लिए भी एक मैसेज है कि इस वक्त वहाँ पर 77 पुलिस स्टेशन हैं जिन पर ऑफिशियली तौर पर न्यूयॉर्क और अमेरिकन गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है कि सैलाब ज़दगान की जो अशिया वो सामान जमा भी कर सकते हैं और वहाँ पर फंड रेज भी कर सकते हैं, और वहाँ पर जितने पाकिस्तानी पुलिस एहलकार हैं वो इसमें नुमाया किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो एक मैंने एक मिसाल दी बुनियादी तौर पर एक न्यूयॉर्क की। इसी तरह दुनिया के अंदर दीगर ममालिक के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर कोई इसमें दो राय नहीं है कि ये हमारे यहाँ पर एक तो तवील मानसून का जो सीजन रहा और इसके अंदर जो हमारे नदी नालों में जो बिखरते हुए नदी नाले थे जिनसे तुगयानी आई, सैलाब का जो एक सोच भी नहीं थी कि इस हद तक जो तबाही फैलेगी। और इस वक्त भी आप देखें सिंध के अंदर 70% जो ज़मीनें हैं इस वक्त खैरपुर के अंदर, दादू के अंदर, वो सैलाब के अंदर अभी भी डूबी हुई हैं, जहाँ पर फसलें जो अब आने वाली जो फसल है गंदम की वो काश्त नहीं है, कैद साली है, कैद साली है वहाँ पर इस वक्त। इसी तरह की जो सूरत-ए-हाल तिब्बी जो उनको सहूलियात का फुकदान है बहुत ज़्यादा, राशन का, उन्हें खाने पीने का, उनके घर जो है वो नहीं है। इस वजह से बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। इसीलिए फंड्स के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी पूरी दुनिया को ये बात जो है बावर करवाते हुए नज़र आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के तहत फ़ंड की अशद ज़रूरत है और जो इमदाद दी जा रही है ये भी
وقت کی ضرورت ضرور ہے لیکن اس سے کئی گنا زیادہ امداد کی ضرورت ہے، جو کہ عالمی دنیا کے اب سروے جو ہو رہے ہیں ان سروے کی جو رپورٹیں آ رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی اس وقت پاکستان کو فنڈز کئی گنا زیادہ چاہیے، اور اس پر ہمارے جو اتحادی ممالک ہیں، جو دوست ممالک ہیں، پوری دنیا کے اندر جو تنظیمیں، عالمی ادارے ہیں، وہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر بھی ہو جائے گا۔ اچھا ندیم صاحب آپ کی طرف آؤں گی اور اب ہم تھوڑا سا بات کریں گے، ایک تو پہلے ہم ریلوے پہ بات کرتے ہیں کہ ٹرینز کا جو ہے سلسلہ وہ شروعات رہے گا، تھوڑا سا اس کو جو ہے کنٹینیو کہہ رہے ہیں کہ 15-16 دن بعد اس کو مزید کنٹینیو کریں گے، تو اس کے حوالے سے بتائیے۔ اس حوالے سے یہ جی کہ ابھی ٹرائل بیس پہ جو ٹریک تھے جو متاثر ہوئے ہیں سیلاب سے، بہت طویل ٹریک ہے جو سندھ کے اندر خاص طور پر متاثر ہے، مین ہمارے ٹریک ہے وہ، اس پر چونکہ اس کی جو اتنی خستہ حالی تھی کہ اس پر رسک نہیں لیا جا سکتا تھا انسانی جانوں کا، اس پر عوام کی طرف سے احتجاج بھی بہت سارے آواز بھی آئی کہ ایک سستا ذریعہ سفر کا یہی ذرائع نقل و عمل، لیکن اس حوالے سے پھر اب حالیہ 2 ٹرینیں جو ہیں وہ رحمان بابا ٹرین بھی چلائی گئی اس پر ٹریک پر، اور جس کا جو دورانیہ ہے ٹائم کا وہ ڈیوریشن بڑھا دیا گیا کہ سلو ہو جائے، کسی بھی قسم کا رسک نہ لیا جائے۔ اس حوالے سے اب اس ٹرین کے آنے کے بعد جو ریلوے کے جو ایکسپرٹ سے، جو ڈرائیور سے، جو جن کا جو ڈرائیو کر رہے تھے، انہوں نے پھر اپنی جو سفارشات دی ہیں کہ یہ ٹریک اتنا مؤثر نہیں ہے، اس پہ رسک ہے ابھی بھی، تو اس آپریشن کو فی الحال روکا جائے کچھ وقتی طور پر جب تک ٹریک پراپر اس پر نہیں آ جاتا اپنی کنڈیشن پر۔ اب اس کے اوپر ہمارے کہیں کا پانی ہے، مطلب جی پانی بالکل ٹریک اکھڑ چکے ہیں، اور ہمارے ایک تو یہ معاملہ کہ اسی ٹریک پر ہماری مال بردار گاڑیاں بھی جاتی ہیں اور ہماری پیسنجرز ٹرین بھی جاتی ہیں، تو ابھی مال بردار تو مکمل رکی ہوئی ہے، وہ مکمل رکی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ پر امپورٹ پر بہت بڑا ایک حرج آ رہا ہے، اور چونکہ یہ ایک ساتھ اتنا کنٹینرز جو پہنچ جاتے تھے پنجاب جو کہ امپورٹ کے یا ایکسپورٹ کے تھے، اس کی وجہ سے جو ہماری پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے وہاں پر اب کرائے جو ہیں اس وقت جو لاہور کے کرائے 1,20,000 1.5 لاکھ چلتا تھا، آج 4 لاکھ 5 لاکھ روپے لیے جا رہے ہیں، وہ بڑھا تو یہ بڑھا دیے گئے۔ یہ ہمارے ایک بہت ہی افسوس کا لمحہ ہے کہ ایسے حالات کے اندر تو جو ہے ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ہمیں قربانی دینی چاہیے کہ اپنی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں مناسب آپ منافع ضرور لیں، جو ہے آپ وہی رکھیں تاکہ معیشت بھی متاثر نہ ہو۔ اب کنٹینرز کئی آ چکے ہیں ہماری پورٹ پر اس وقت ہیں، اس کے لیے ہنگامی بنیادوں پر سوچا جا رہا ہے کس طرح جو ہے انڈسٹری کو ان کا اس کے اندر چونکہ مختلف قسم کا را مٹیریلز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ کے اوپر کافی زیادہ پریشر، کام کا اتنا زیادہ، انفراسٹرکچر بنانا ہے، بھی پل کتنی جگہوں پہ ڈیمیج ہوئے ہوئے ہیں، روڈیں ڈیمیج ہوئی ہوئی ہیں، ٹرین کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، ٹرین کی جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو منصوبہ ان کے پاس تھا، جو انہوں نے سوچا کہ میں بہت جلد معیشت کو استحکام کے لیے، اس میں یہ ہرڈلز ہیں، اتنے بڑے چیلنجز ہیں ان کے لیے کہ جب بر وقت چیز نہیں پہنچے گی یا بیرون ملک نہیں بھیجی جائے گی تو کس طرح آپ معیشت کے اندر اپنے اس استحکام پیدا کریں گے۔ اچھا معیشت کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زرعی زمین ہے، جس طرح ہم نے ابھی بات کرنی تھی اس حوالے سے بھی، کہ ابھی بھی وہاں پر صورتحال ایسی ہے کہ کئی جگہوں پر پانی ہے، کئی جگہوں پر اس وقت کسان جو ہے وہ بہت پریشان ہے کہ آگے ہمارے لیے کیا ہوگا، تو اس کے لیے مزید کیا کیا جا رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کئی جگہوں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جو دوسرے ممالک جہاں پر سیلاب وغیرہ، تو لوگوں نے ممکن اگر ہو سکتا ہے تو انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پر ٹیلے بنا کر انہوں نے جو ہے وہ کام شروع کرا اور اپنے زراعت کو شروع کرا، بلکہ کشتیوں میں بیٹھ کے زراعت کو جو ہے وہ سٹارٹ کر لیا اور وہ والی کراپس دیکھی کہ جو وہاں پر رک سکے۔ لیکن اس کے لیے دیکھیں ڈپارٹمنٹ کا بھی جو ہے وہ ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ناظر مسئلہ یہ کہ اویئرنیس کے حوالے سے، اور ہمارے یہاں جو ہے تعلیم کا بہت بڑا ایک ایشو ہے، کسان بھی ہمارا اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہے، تربیت یافتہ نہیں ہے، پھر ایسے جب آفات آ جائیں ان کے اندر جب پانی، آپ دیکھیں کہ خیر پور دادور ڈسٹرکٹ کے اندر اب ایسے کئی دیہات ہیں جو آج بھی پورے دیہات ڈوبے ہوئے ہیں، پوری کئی ایکڑ فصلیں کھڑی تباہ برباد ہو چکی ہیں، اور وہاں پر کاشت تو بھی ممکن ہی نہیں ہے جب تک وہ پانی نہیں بیٹھتا، وہاں کوئی بھی سائنس کوئی بھی ٹیکنالوجی کام نہیں ہو سکتی، انہیں اگر ریلیف بھی ابھی دیا جائے گا تو کسی کام کا نہیں ہے۔ اب ہمیں آنے والے وقت کا ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جس میں اب گنے کی اور کھجور کی جو ہمارے اندرون سندھ کی جو فصلیں ہیں، ان میں گندم جو بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، اس حوالے سے اب قید کے حوالے سے قید سالی کا بھی خطرہ ہے، اس کا جو ہے بالکل ہماری گندم کے حوالے سے بہرحال حکومت کے ایک اقدامات جو بہت ہی خوشائند، اس میں ہم کہیں گے کہ بر وقت جو ہے ٹی سی پی نے، ٹریڈنگ کارپوریشن نے گندم امپورٹ کی ہے، اور ہماری کراچی پورٹ پر یہ گندم اتر رہی ہے اس وقت بھی، اور وہ پنجاب بھی دی جا رہی ہے، پاسکو کو، اور سندھ میں بھی دی جا رہی ہے۔ تو یہاں ہمارے جو اس وقت اس کے جو آنے والے وقت کے اندر جو کہا جا رہا ہے کہ جو پالیسی پلاننگ ہمیں چاہیے لانگ ٹرم،
آنے والے وقت کے اندر ہمیں بہت سارے مزید چیلنجز ہیں اس کے اندر، خاص طور پر ایک بہت بڑا جو کسانوں کو نقصان ہوا ہے سیلاب کے اندر، کہ ایک تو ان کی زمینیں گئیں، دوسری ان کی مشینری اس کے اندر وہ تباہ ہو گئی ہے، کہ ٹریکٹر تھے، موٹریں لگی ہوئی تھے، کئی جگہوں پر آپ کو پتہ ہے کہ سولر پلانٹ لگا کر گورنمنٹ نے، کئی این جی اوز نے اور گورنمنٹ نے انہیں ٹیوبویل کے لیے، ٹربائن چلانے کے لیے سولر پلانٹ لگا کر دیے، وہ تمام کے تمام پانی کے اندر بہہ چکے ہیں۔ اب بتائیں اتنا بڑا جو ایک پروجیکٹ تھا ریلیف کا وہ تمام چلا گیا۔ اب یہ تو اب تک نقصانات کا اندازہ لگانا میں وہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو بہت اس میں وقت درکار ہے۔ اسی لیے جو ہماری حکومت ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھ جتنی کابینہ ہے وہ سب بڑی متحرک ہے، اور وہ گراؤنڈ کے تمام اعداد و شمار دیکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں، زمینداروں سے بھی ان کا تعلق ہے، چونکہ ہمارے یہاں کی جو سیاست ہے وہ بہت زیادہ پبلکلی ہے، عوام کے اندر ہے، تو اس چیز کے تمام نقصانات کا اب تو آنے والے وقت میں ہوں گے۔ لیکن اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، جس کے ابھی ایک حالیہ سروے ہوئے جس کے اندر یہ بات ہوئی کہ جو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جب ایک سروے کیا گیا تو 57% جو لوگ ہیں وہ لا علم اس چیز سے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے موسمیاتی تبدیلی، وہ سن تو ضرور رہے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی روک تھام، اس کا بچاؤ کیسے کرنا ہے۔ تو ہم آگے جو ہے کلائمیٹیکل چینجز کے حوالے سے جو بات کرنی تھی، جی وہ جی اس کے اندر میں نے بتایا کہ اویئرنیس لوگوں کو اس حوالے سے تھی نہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کیا چیز ہے۔ ہمارے یہاں کا جو سروے پاکستان کا ہوا حالیہ انہی دنوں میں جب یہ معاملات سامنے آئے تو اس میں 57% تو بالکل لا علم تھے، لا تعلق، 7% لوگ ایسے تھے جو 7% صرف جو کہ جانتے تھے کہ بالکل موسمیاتی تبدیلی ہے، اس کے بارے میں عالمی دنیا انوائرمنٹل تبدیلی، کلائمیٹ چینج کے بارے میں آگاہ کر رہی ہے، اور پھر 28% ایسے لوگ تھے جو اس کے جاننا ہی نہیں چاہتے یا انہوں نے اس اسباب کو ماننے سے انکار کر دیا کہ نہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہمارے ڈیمز نہ ہونا، یہ وہ جو ایک طویل بارشوں کا ہونا یا ہمارے انتظامات اچھے نہ ہونا، انہوں نے اس قسم کے عذر دیے۔ لیکن بہرحال یہ آگے چل کر بھی ہمیں اس کی اویئرنیس اور آگاہی کی ضرورت ہے، اور اب بھی اس میں کچھ ایسے علاقے ضرور ہیں کہ جیسے دیکھیں کہہ رہے تھے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی، ابھی بھی کافی ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہماری یہ مسلح افواج جو ہے فورسز وہاں کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آئی ایس پی آر نے جس بتایا کہ ایف سی کے ساتھ پاک آرمی کے دستے، ایف سی اور سول جو انتظامیہ ہیں ان کے ساتھ مل کر چکے ہیلی کے ذریعے وہاں پہنچا جا رہا ہے کہ زمینی راستہ ہی نہیں ہے وہاں پر، تو کس طرح وہاں تک ایکسیس ہوگا؟ بوٹس کے ذریعے آرمی کے جو جوان ہیں وہ بوٹس کے ذریعے بھی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پھر ان کو طبی امداد، طبی کیمپ بھی لگ رہے ہیں، پھر وہاں پر بچوں کے لیے مختلف جو ہے ہماری مسلح افواج کی طرف سے بھی اس طرح کے آگاہی کے اور ان کی مصروفیت اور کئی ایسے عارضی اسکول بھی بنا دیے گئے تاکہ ان کے تعلیم کا سلسلہ بھی کچھ ان کا ذہن ڈائیورٹ ہو جائے۔ ابھی ہم نے کل ترکیہ کی جانب سے بھی جو کیمپس لگے ہیں، ٹینٹ لگے، ٹینٹ سٹی بنی ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی۔ وہاں پہ پاک فضائیہ کی جانب سے سلام متاثرین کے لیے کافی اقدامات بھی ہوئے اور ان کو لینڈ بھی پرووائڈ کیا، وہاں پہ ٹینٹ سٹی پوری بنی ہے، چاہے آپ ڈفرینٹ پھلوں کے درخت لے لیں، بہت ہی خوبصورت۔ لیکن اب ان کا حال اس وقت جو ہے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان سب چیزوں سے ہمارے پاکستان ہے، ہمیں محبت ہے، ہماری ایک بڑی اٹیچمنٹ ہے سب چیزوں سے، ہمارے پورے پاکستان سے اٹیچمنٹ ہے۔ تو یہ جو صورتحال اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جی بالکل، جتنا آپ دیکھیں فلڈ ریلیف آپریشن یہ چل رہا ہے، اس سے ہم فرسٹ ایڈ کہیں گے، یہ پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہے، یہ فرسٹ ایڈ ہے ان کے لیے جو لوگ اس میں بچ چکے ہیں، جن کی جانیں محفوظ ہیں۔ اب دیکھیں 1700 کے قریب انسانی جانیں اس میں ضائع ہو چکی ہیں، ہلاک ہوئے لوگ اسی فلڈ کے اس ایشوز کے اندر، اور اب انہیں ریسکیو بھی کیا جائے۔ اس حوالے سے ضروری ہے جو بات ان کی بنیادی طور پر جو مقامی گراؤنڈ پر کام کرنے والے رپورٹر ہیں، جس طرح بھی مختلف بلوچستان میں بھی ہم گئے، سندھ کے اندر بھی گئے، تو وہاں پر واقعی کہ پانی جب تک نہیں ہٹے گا وہ کس طرح رہیں گا؟ کھانے کے لیے ان کو اشیاء تو چاہیے، انہیں تیار چلے ریلیف کیا جا رہا ہے، اگر ان کے ایکسس دور ہے تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہمارے فوج کے جو جوان ہیں وہ وہاں تک پہنچا رہے ہیں، مختلف این جی اوز ان تک پہنچا رہی، لیکن اس میں ایک کیش بھی ان کو پہنچ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی ہر چیز میں ایک ایک کر کے ٹائم بھی لگ رہا ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی ایک بنیادی جو آپ نے بات کی پاکستانیت کی، اور پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارے شہری ہیں، وہ بھی انہیں ہم اپنا بھائی سمجھیں کہ آج ان پر اگر مصیبت ہے سمجھیں ہمارے پر ہے، ہم ایک دوسرے کے خود سپورٹ کریں گے تو یہ چیز، اور یہی چیز
جو سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ تھے وہ بڑے خوش ہوئے تھے پاکستانیوں کو دیکھ کر کے ایک دوسرے کو بہت زیادہ یہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ جس طرح وزیر اعظم کی جانب سے ریلیف فنڈ کے لیے جو ہمیں ایک نمبر 9999 دیا گیا ہے جس پہ تمام پاکستان کے جتنے بھی لوگ وہ ایک SMS کے ذریعے 10 روپے ڈونیٹ کر سکتے ہیں, تو کم از کم یہ ہم پر لازم ہم سمجھیں کہ ہم ہر شہری ضرور کرے یہ ہم پر بہت ہمارا, تب ہم سمجھیں گے کہ جتنی استدعا ہے اس سے بڑھ کر کریں, اس سے بڑھ کر بھی وہ کر سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں کیش ان لوگ تک پہنچ, اب یہاں پر یہ والی صورتحال آتی ہے کب تک ان تک راشن پہنچے گا. اب جو وہاں پر لوگ ہیں جو اس وقت نہیں خود ذریعہ معاش کر پا رہے, ان کا لیے آپ کو پتہ ہے اس سچویشن کیا ہے, تو وہ وفاق کے ذریعے جو ان کو اس وقت فنڈز جائیں گے تو اسی پہ وہ گزارا کریں گے اپنا. جہاں پر ہمارے عالمی ادارے یا ہماری مقامی جو سماجی تنظیمیں, ویلفیئر تنظیمیں وہ کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, وہیں پر ہم توقع رکھتے ہیں اپنے ملٹی نیشنل کمپنیوں سے بھی, ان اسپانسر سے جو ہمارے کھیلوں کی فروغ کے لیے کوشاں رہتے ہیں, جس طرح ہمارے PSL, KPL مختلف ٹورنامنٹس چلتے ہیں, ان میں جو سپورٹ کی جا رہی ہوتی ہے, اس وقت بھی ان کی بھی ضرورت ہے, ہمارے بینکنگ سیکٹر کی بھی ضرورت ہے کہ نہ کہ وہ ہمیں اکاؤنٹس کی سہولیات فراہم کریں, ساتھ بڑھ کر تمام جس بھی شعبے میں اگر کوئی پاکستانی ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے اس وقت اس مصیبت کی گھڑی میں ملک کی بھی سپورٹ ہے اور ہمارے شہریوں کی بھی سپورٹ ہے, ایک انسانی جان کو بچانا ہے. اور اب دیکھیں وہاں پر جو خاص طور پر خواتین کا معاملہ بنا ہوا ہے, زچہ بچہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کا بہت بڑا ایشو ہے, خوراک کی قلت ہے, اور اس غذائی قلت کے اوپر تو عالمی ادارہ IRC جو انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی, ان کی جانب سے بھی ایک رپورٹ آ چکی ہے, اور اس میں یہاں تک بتایا گیا عالمی سطح پر کہ 34 کروڑ 50 لاکھ کے قریب لوگ جو اپنی جانیں ان کے جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے غذائی قلت, اور جس کی وجوہات جو ہیں قدرتی آفات اور تنازعات ہیں پوری دنیا کے اندر. تو اس حوالے سے ہمارے یہاں پر تو پہلے کتنی بڑی جو ہے آفت آئی ہوئی ہے, اس سے ہم سامنا اس کا کر رہے ہیں, اور اسی لیے پوری دنیا کے اندر اب دیکھیں کہ ہمارے لیے, بلکہ ہم تو ان ممالک کے بھی شکر گزار ہیں کہ جو پاکستان کے لیے اتنا درد رکھتے ہیں, اور خاص طور پر جو پاکستان آئے, انجلینا جولی کو آپ دیکھیں وہ پاکستان آئی, انہوں نے آ کر گراؤنڈ پر وزٹ کیا. اب حالیہ جو ہیں ریسلرز آئیں وہ بھی سیلاب زدگان کے جو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو بھی دیکھیں گے, اور اس کے لیے وہ فنڈ بھی کریں گے, ریز کریں گے. اور اسی طرح ہمارے کچھ جو لوگ ہیں ان میں ہمارے کھلاڑی بھی ہیں, وہ بھی بیرون ملک گئے ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے. ایک ڈسٹرکٹ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں بچے جو متاثر ہو رہے ہیں گیسٹروں میں, مختلف وبائی امراض کے اندر, اور اس کی بنیادی وجہ وہی کہ پانی ہے, پھر پینے کا پانی میسر نہیں ہے, پھر لوگ جو یہاں پر امداد دے رہے ہیں یا لے کر جا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں جو کیمپس لگ رہے ہیں کراچی کے اندر بھی, تو ان میں وہ کپڑے پرانے دے رہے ہیں, وہ چیزیں, انہیں وہ چیزیں دینی چاہیے جس کی وہاں ضرورت ہے, اور وہاں لے کر بھی وہ چیزیں جانی چاہیے کہ جس کی وہاں اشد انہیں فی الفور ضرورت ہے. کھانا اور میڈیسن, طبی جتنے وہاں میڈیکل کیمپ لگانے کی ضرورت ہے, انہیں صاف پانی کی ضرورت ہے وہاں پر فوری طور پر. پھر کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پر آپ دیکھیں کہ سانپ کے کاٹنے کے بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں, انہیں جو کیمپنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب موسم تبدیل ہوتا جا رہا ہے, اب رات کے ٹائم آپ دیکھیں کہ ٹھنڈک محسوس ہونا شروع ہو چکی ہے, تو چھوٹے بچے اگر وہ ایسے علاقے جہاں پر پانی ان کے اطراف میں پانی ہو, وہاں پر ویسے ہی کچھ ماحول جو ہے وہ سردی نما ہوتا ہے, تو وہاں پر انہیں فوری طور پر بلینکٹس کی ضرورت ہے, اور اس حوالے سے کام بھی چل رہا ہے. لیکن اب اتنا بڑا ایریا متاثر ہے کہ اس پر وہاں تک پہنچنا, ان تک پہنچانا, یہ تو اس وقت پوری بالکل سندھ میں آپ بالکل شورلی آپ گئے بھی ہوں گے, کیا سردیوں میں وہاں پر انسیکٹس کم ہو جاتے ہیں یا مزید بڑھ جاتے ہیں؟ دیکھیں وہاں پر اس طرح زیادہ سردیوں کے اندر وہاں زیادہ مشکلات آئیں گی. ایک تو سردی اندرون سندھ میں شدت ہوتی ہے, شدت, اور پھر جو دھند وہ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ پانی سوکھنے کا عمل ہے, پانی سوکھنے کا عمل بھی دیر سے ہوگا, وہ اتنی جلدی نہیں ہو سکے گا. پھر اس ماحول کے اندر مختلف امراض جو موسم کی تبدیلی ہوتی ہے, تو اس وقت بھی ہمارے یہاں پر مختلف قسم کے نزلہ, زکام, بخار بچوں کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے. وہ فوری طور پر اگر کچھ بچوں کی ٹریٹمنٹ ہو بھی جائے گی, تو جیسے ہی موسم سرد آئے گا, سردی کی وجہ سے بخار بڑھنے کا اور انہیں ٹائیفائڈ ہونے کا, دیگر اس قسم کے نزلہ, زکام, یہ امراض بہت زیادہ ان بچوں کو گھیر لیں گی. انہیں وہاں ہیٹ کی ضرورت ہے, انہیں پھر غذا جو ہے اس موسم کے مطابق چاہیے ہوگی. اور پھر مختلف جگہوں پر آپ دیکھیں گاؤں دیہاتوں میں تو وہ آگ لگا لیتے تھے, یا مختلف لکڑیوں کا یا کچے گھر ہوتے ہیں, تو اس میں موسم وہ گرم رہتا ہے, انوائرمنٹ انہوں نے اپنے مطابق بنائی ہوتی ہے. لیکن اس وقت تو وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں, ان کے گھر ہی نہیں رہے, کس طرح بندوبست کریں گے, پھر کس طرح کا تمام انتظامات ہوں گے. تو اس کے اندر بہت ہنگامی بنیادوں پر سوچنا ہوگا اور ان کے لیے کرنا ہوگا. اور وہ سارے جو لوگ اس میں متاثر ہیں سیلاب سے اور اپنے گھروں سے بے گھر ہیں,
ان کے لیے متبادل جگہیں اب فوری طور پر چاہیے ہوں گی کہ جب تک وہ پانی وہاں خشک نہیں ہوتا، وہاں پر باقاعدہ آباد کاری نہیں ہوتی، جب تک یہ آپریشن مکمل نہیں ہوتا، تو انہیں متبادل جگہیں تو مستقل بنیادوں پر اب چاہیے. بالکل. اور اس کے علاوہ بھی جس طرح بات بھی کی تھی ہمارے نمائندے نے بھی کہ وہاں پر جو ہے یوزلی جو کینال سسٹم ہے وہ جو ہے بالکل کچھ تھا ہی نہیں، وہ جو بالکل لوگوں نے جو انکروچمنٹ کر لی تھی اس کے اوپر، تو وہ جو ہے وہ نیکسٹ ایئر کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کو صفائی بے انتہا ضروری ہے، کینال سسٹم بنانا اگین جو ہے بہت ضروری ہو گیا. پھر یہ کہ پانی کے ایشو دیکھیں کہ کراچی جیسے شہر میں بھی پانی کے 95% 98% پانی صاف نہیں ہے، تو ان جگہوں پر جو اب متاثر جن میں سب پانی مل چکا ہے، ندی نالوں کا بھی، جھیلوں کا پانی بھی آ گیا اور مختلف قسم کے اب جراثیم اس میں پیدا ہو چکے ہیں، اس پانی کو ایک صاف کر کے اس وہاں فلٹریشن پلانٹ کے والے جیسے بات تھی، یہ ہنگامی طور پر لگ جائیں، نہ کہ وہ بچے ابھی وہی پانی پی رہے ہیں. جب نہیں ملے گا، دیکھیں ہم جو امداد کی جا رہی ہے، اگر 10 یا 5 بوٹلز دی بھی گئی ہیں تو ختم ہو جائے گا، پانی کیسے استعمال کریں گے؟ انہوں نے تو پینا ہی ہے جو بھی پانی ملے گا. تو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہم یہی کہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ رہیں، پاکستان کی مدد کریں. اس وقت واقعی پاکستان میں جو سیلاب متاثرین ہیں ان کو مدد کی بے انتہا ضرورت ہے. نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت، کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.